अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़मीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ। तो मैं शुरू कर रही हूँ आलम रोया बाय तहरीर मशहद एपिसोड 110। और शुरू करने से पहले हमेशा की तरह कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको मेरे पढ़े हुए नावल्स कैसे लगते हैं। और अपने कॉन्टेक्स्ट में इस नावल को शेयर ज़रूर करें। इसी को नहीं, जितने नावल आपको पसंद होते हैं उन सभी नावल्स को शेयर ज़रूर करें, इंटरेक्शन ज़रूर किया करें। और ये मेरे चैनल का अब तक का सबसे बड़ा नावल है। इस नावल के बारे में मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा और साथ ही भी बताइएगा कि आपको ये नावल कैसा लग रहा है, इसका कौन सा कैरेक्टर आपको सबसे ज़्यादा पसंद है और आप किस कंट्री से मेरी वीडियोस को वॉच करते हैं। और मे बी ये आज का आखिरी वीडियो होगा इस नावल का। इंशाल्लाह मैं इस नावल को फिनिश करूँगी और न्यू नावल्स को स्टार्ट कर दूँगी। सफ़र चलता रहेगा आपका और मेरा ऐसे ही इंशाल्लाह। तो चले इस नावल को हम अब आगे शुरू करते हैं। 5 साल बाद हील की टक-टक की आवाज़ गूंज रही थी। टक टक टक। वो फ्रस्टेड जामनी रंग की हील पहने सीपीएस में चली आ रही थी। उसने बाजू पर हल्की जामनी जीन्स जैकेट रखी हुई थी। वो ट्यूल फ्रस्टेड सुरमई स्कर्ट पर सुरमई टी शर्ट में मलबूस थी। सियाह बालों का स्वीडिश बन बना हुआ था और एक तरफ तितली पिन लगी हुई थी। अब उसने बाल रंगने और कटवाने छोड़ दिए थे। लेडी डायना का इंतकाल हो चुका था, इसलिए उसने उसकी पैरवी भी छोड़ दी थी। कॉरिडोर में आते हुए दरवाजे के सामने रुकी। उसने दरवाज़ा खोला और अंदर चली आई। हाजरा। अब्राहम गुस्से से सामने आ खड़ा हुआ। वो अब सीनियर प्रोसिक्यूटर था, उसके मातहत जूनियर प्रोसिक्यूटर काम करते थे। क्या मसला है? उसने उसे बगौर देखा। उसने कानों में चेन इयरिंग्स और गले में सुरमई रंग का चोकर पहना हुआ था। चेहरे पर हल्का सा सिंगार और होठों पर हल्की जामुनी लिपस्टिक लगी हुई थी। उसने सीने से बाजू लपेट लिए और एक गहरी सांस ली। वकी विकीज़ कत्ल केस में किसने यहाँ से पुलिस को कत्ल खता की बजाय कत्ल अमद का इल्ज़ाम लगाने का मशवरा दिया है? जूनियर प्रोसिक्यूटर से देख रहे थे। जब मुलजिम ने सिर्फ अपने दफा के लिए धक्का दिया था तो फिर उस पर कत्ल अमद का इल्ज़ाम क्यों लगाया गया है? हाजरा। अब्राहम ने इंतहाई ज़ब्त से कहा था, ये गलत है। उसकी आवाज़ बुलंद हुई। अब्राहम ने एक गहरी सांस ली। हाजरा, हमने खोजी और एक्सपर्ट से मशवरा करके ही इल्ज़ाम लगाया है। अभी उसकी बात मुकम्मल नहीं हुई। वो बोली, ये कत्ल नहीं था अब्राहम। वो उससे वजाहत देने लगी। मुलजिम ने मरहूम को बस धक्का दिया था और रास्ते में पत्थर था। उसकी मौत सर पर पत्थर लगने से हुई है, चूँकि उसका कद 6 फुट था। ओह बस करो, वो कहने लगी। तुमसे बहस नहीं करनी मुझे ये बताओ, ये मशवरा किसका है? किस से तुमने मदद ली है? हाँ। वो बेजार हुआ। अब तुम उसके कद को मुद्दा बनाओगी? यार हाजरा, तुम जाओ यहाँ से। अदालत माहिरीन को अपॉइंट करेगी तो फैसला हो जाएगा। हमें बहस नहीं करनी चाहिए। नहीं। उसने पैर फर्श पर मारा। हील की टक की आवाज़ ने सबको सुन कर दिया। कौन है वो? अब्राहम ने एक गहरी सांस ली और हाथ में पकड़े कलम से दरवाज़ा खटखटाया। मिस्टर एक्सपर्ट, वो अब गुस्से से उर्दू में बोलने लगी। कौन है ये उल्लू का पट्ठा? तुम्हारे पट्ठों का उल्लू। वो आवाज़ पर ज़रा चौंकी। वो जांच वाले कमरे से बाहर निकला। शाह सिया पैंट और सफ़ेद शर्ट में मलबूस था। कॉलर बटन खुले हुए और उसके गले से बाहर मिसफा लॉकेट दिखाई दे रहा था। उसने गुस्सा जब्त करते हुए उसे देखा, फिर अब्राहम को देखा। तुम्हारे पास अभी भी वक्त है। चार्ज बदलवा दो। वो शाज को नहीं देख रही थी। शाज ने गला खंकारा। उसने घूर कर उसे देखा। माजरत ख्वाह है बैरिस्टर साहिबा, लेकिन इल्ज़ाम यही रहेगा। अब्राहम ने मज़ा देती मुस्कुराहट से हाजरा का सुर्ख होता हुआ चेहरा देखा। जी, किस लिए इल्ज़ाम यही रहेगा? शाज ने गहरी सांस ली और उसे बताने लगा, क्योंकि अगर उसकी नीयत उसे मारने की नहीं होती मुलजिम भागता नहीं। वो फ़ौरन से बोली, वो अस्पताल कॉल करने गया था। वो अलग बात थी कि उससे पहले एम्बुलेंस आ गई। अब्राहम ने मदाखलत की। इसलिए कह रहा हूँ, ये फैसला जज साहिबान को करने दिया जाए। हाजा ने ज़बान से पिछले दांतों को छुआ। वो जब्त करने की कोशिश कर रही थी। उसने बड़ी हिम्मत से कहा, ओके। वो अब अब्राहम से कहने लगी। शाज की निगाहें उसी पर थी। वो हेज़ी जेम्स के तशद्दुद केस में बीवी की नफ्सियाती हालत ठीक नहीं थी, इसलिए उसने अपने शौहर का सर फाड़ा था। दरअसल उसके साथ एंगर मैनेजमेंट का मसला है। शाज पलटा और रिवॉल्विंग चेयर खींच कर बैठते हुए कहने लगा, अदालती या महकमाना कार्रवाई से बचने के लिए जाली मेडिकल रिपोर्ट बनवाना कानूनी मिसकंडक्ट मिसकंडक्ट है। हाजा ने तंदखुई से उसे देखा। सर, उसका भाव उठा। शाज ने धीरे से कुर्सी दाएं बाएं मोड़कर तस्हीह की।
پروسیکیوٹر وہ اب انگلستان میں ایک کوالیفائڈ وکیل تھا۔ حاجہ نے بیزاری سے دیدے گھما کر اسے دیکھا اور پھر مسکرا کر اپنے طنزیہ انداز میں بولی، "اوہ وٹ ایور، کین یو پلیز کور یور ایئرس"۔ اس نے ونڈو شٹر دھیرے سے اٹھایا۔ کھڑکی پر بارش کی بوندیں گر کر پھسلتے ہوئے نیچے کی جانب جا رہی تھی۔ ایک مشہور مقولہ ہے، کانوں کے غلاف نہیں ہوتے۔ آہ ٹش ٹش، وہ بڑبڑاتے ہوئے ابراہم کی جانب دیکھنے لگی۔ آج موسم بارانی ہے۔ شاز نے رومانی ہونے کی کوشش کرتے موسم پر تبصرہ کیا تھا۔ حاجہ نے دانت پیسے۔ "میری جان، لندن کا موسم ہمیشہ سے ہی بارانی ہے، مگر مجھے لگتا ہے شاید تمہاری زندگی میں ایام بارہ کا آغاز ہو چکا ہے۔ وہ دھیرے سے قہقہہ لگا کر ہنسا تھا۔ کسی کو کچھ یاد آیا ہو یا نہ آیا ہو، مجھے ضرور یاد آیا تھا۔ شاز نے اس سے کہا تھا، جب وہ استغاثہ کی جانب ہوگا تو ہاجرہ کے لیے مقابلہ ٹف ہو جائے گا۔ حاجہ نے اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کی۔ وہ نفسیاتی مریض ہے۔ شاز نے دونوں ہاتھوں کو آپس میں جوڑتے ہوئے تکون بنائی۔ اگر وہ نفسیاتی مریض ہے، ابراہم نے محفوظ ہوتے اسے دیکھا، اور اس کے ساتھ اینگر مینجمنٹ کا مسئلہ ہے، تو اس نے اپنے باس کا سر کیوں نہیں پھاڑا؟ اس کے ضبط کا پیمانہ لبریز تھا۔ یہ گھریلو تشدد کا کیس ہے۔ حاجہ طنزیہ بولی، اوہ ریئلی؟ ضبط کرنے کے سبب ہاجرہ کی آنکھیں چینی ہوئی، اور یہ مرد کب سے گھریلو تشدد کے وکٹم بننے لگ گئے؟ تحریک نسوانیت کے آغاز سے، اور ایک رپورٹ کے مطابق وہ کھڑکی سے بارش کا نظارہ کر رہا تھا، مغرب میں 10% مرد گھریلو تشدد کے وکٹم ہوتے ہیں۔ حاجہ اسے دیکھتے تھوڑا آگے بڑھی۔ اس نے اپنی بیوی کی ٹینڈراماؤنٹ چرائی تھی۔ محترم شاز، یہ پاکستان نہیں ہے جہاں شوہر بیوی کے مفروضے چرائے اور بیوی چپ کر کے اس کا منہ دیکھتی رہے۔ یہ انگلستان ہے۔ یہاں کی عورتیں اپنے شوہروں کو موقع دے کر اسپوائل نہیں کرتی۔ دائیں جانب سے ایک آدمی نے آتے ہوئے میز پر چائے کا کپ رکھا۔ شاز نے میز سے چائے کا کپ اٹھایا اور مشکور انداز میں کہا، "شکریہ"۔ حاجہ کی نگاہیں کرسی کی پشت پر تھی۔ وہ دھیرے دھیرے کپ میں ٹی بیگ ہلانے لگا۔ گرم کھولتے ہوئے پانی میں پتی کا رنگ تیزی سے کھل رہا تھا۔ "اس لیے تم نے اس بیچارے کو سو کرنے کا پروگرام بنایا ہوا ہے، اور تم اپنی موکلہ سے ایڈوانس لے چکی ہو"۔ گرم گرم پانی سے بھاپ اٹھ رہی تھی۔ ابراہم کرسی کھینچ کر ٹانگ پر ٹانگ رکھتے ہوئے بیٹھنے لگا۔ حاجہ نے چند لمحے خاموشی سے لب کاٹے اور پھر ایک گہری سانس لے کر کہنے لگی، "تم نے اس آدمی کی چوٹ کے متعلق ڈاکٹر سے مشورہ کیا؟ مجھے یقین ہے ڈاکٹر نے یہ ضرور کہا ہوگا کہ اس طرح کوئی بھی نارمل انسان دوسرے انسان کو نہیں مار سکتا۔ وہ واقعی میں نفسیاتی مریض ہے"۔ شاز چائے کا گھونٹ لینے لگا۔ "وہ نفسیاتی مریض نہیں، دھوس جمانے والی رانی ہے"۔ حاجہ نے آنکھیں میچ کر کھولی اور پھر کنکھیوں سے اسے دیکھا۔ "تمہیں پتہ ہے ابراہم، میں ایک نفسیاتی مریض کو جانتی ہوں"۔ شاز نے نگاہ ترچھا کر کے اسے دیکھا، "جس کا ذکر میں نے اپنی پی ایچ ڈی کی تحقیق کے دوران کیا ہے"۔ شاز نے بھونک اکڑا لیا۔ وہ چبا چبا کر کہہ رہی تھی، "وہ اس کے ٹیمپر کو بعض لوگوں کا ذکر ٹرگر کر دیا کرتا تھا۔ اگر تم لوگوں کو چارجز ڈراپ نہیں کرنے تو مت کرو، مگر میری ایک بات یاد رکھنا"۔ اس نے سخت غصے سے ابراہم اور اسے انگشت شہادت دکھائی، میں عدالت میں اپنے موکلہ کو باعزت بری کرواؤں گی، کیونکہ میں وکیل ہوں، قانون کو فالو نہیں بلکہ قانون کو فالو کرواتی ہوں"۔ اور وہ تیزی سے باہر نکل کر جانے لگی۔ شاز اٹھا اور ان سب کو دیکھ کر بولا، "ایکسکیوز می"۔ ابراہم نے دھیرے سے سر کو خم دیا۔ وہ حاجہ کا تعاقب کرنے لگا۔ وہ دوڑ کر اس کے سامنے آیا۔ "حاجہ، کسی کا گھر خراب مت کرو"۔ اس نے ماتھے پر بل ڈال کر اسے دیکھا۔ "گھر خراب؟ اٹھٹوش! شاز، اس گھٹیا آدمی نے میری موکلہ کی محنت چرائی ہے"۔ شاز نے ایک گہری سانس لے کر تحمل سے اسے دیکھتے ہوئے اس کے شانوں پر ہاتھ رکھے۔ "اس نے اس کی محنت نہیں چرائی، وہ بس ایک ہی فیلڈ میں ہے۔ عقب سے سی سی پی اور ڈی سی سی پی چلے آ رہے تھے، جیسے ہم۔ یہ صرف ایک غلط فہمی ہے، تم ان کی صلح کروا لو، استغاثہ الزامات ہٹا دے گی"۔ ڈی سی سی پی ماتحت کام کرنے والے پروسیکیوٹرز کے پاس جانے لگے۔ وہ غیظ و غضب سے اسے دیکھتے تھوڑا آگے بڑھی۔ "تمہیں پتہ ہے"۔ شاز سادگی سے اسے دیکھ رہا تھا، "ایک ہی فیلڈ میں ہونے کی وجہ سے میرا بہت مرتبہ دل چاہتا ہے کہ میں اپنے شوہر کو جان سے مار دوں، پر میں اسے مارنا نہیں چاہتی"۔ سی سی پی یہ منظر دیکھ کر محفوظ ہوئے۔ انہوں نے ہاتھ پیچھے باندھ لیے۔ "دیکھو شاز"۔ اس نے چٹکی بجا کر اسے انگلی دکھائی، "اگر تم نے آئندہ کسی بھی قسم کے قانونی معاملات میں میرے مخالف کھڑے ہونے کی کوشش کی تو یاد رکھنا کہ عدالت میں میرے طعن اور طنز کے نشتر کا نشانہ تم بھی بنو گے۔ گھر میں جیسے بڑا سر کا تاج بنا کر رکھا ہوا ہے"۔ آہ، یہ شاز کا گلا اور ٹھنڈا یک طنز۔ حاجہ نے کلستے ہوئے مٹھیاں بھیج لی۔ "ہاہ"۔ وہ پلٹی۔ "تم نے کہا تھا کہ آج لنچ میں چائنا ٹاؤن
آج لنچ میں چائنا ٹاؤن وہ رکی، دھیرے سے پلٹی، اس نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ اب خود ہی کرنا کیونکہ میرے پاس بہت کام ہے، اور وہ تیزی سے پلٹ کر بڑے بڑے ڈگ بھرتے ہوئے جانے لگی، ٹک 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 ٹک۔ اگلے لمحے شاز نے شفاف نظروں سے کمرے کے منظر کو دیکھا۔ ابراہم ہنسی دبانے کی ایک بے سود کوشش کرتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ شاز پلٹا، سامنے CCTV محفوظ ہوتے ہوئے اسے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے کچھ کہنے کے لیے ہاتھ ہوا میں اٹھایا۔ ویسے تم، شاز نے ماتھے پر بل گرائے، آدمی تم سمجھدار ہو، لیکن شاز نے بہتان لیا۔ انہوں نے حاجہ کی جانب اشارہ کیا۔ اسے قابو کر کے کیوں نہیں رکھتے؟ شاز نے ایک گہری سانس لی۔ ویسے وہ ہاتھ ملنے لگا۔ CCTV مسکرا کر اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ جولیانا قتل کیس میں آپ نے مونیکا پر سے چارجز ہٹانے کے لیے کس چیز کی مطابقت کی تھی؟ ان کے لبوں پر سے فوراً سے مسکراہٹ اوجھل ہو گئی۔ وہ طنز انگریزی میں بولے، ون نائٹ اسٹینڈ۔ اگلے لمحے انداز سنگین ہو گیا۔ میں لوگوں کی ذاتیات پر وار نہیں کرتا، اور بدلے میں لوگوں سے بھی اسی بات کی توقع کرتا ہوں کہ میری ذاتیات پر وار مت کریں۔ CCP احتجاجاً مسکرایا۔ میں اپنی بیوی کو بہت اچھے سے قابو کرنا جانتا ہوں، لیکن وہ کوئی مویشی نہیں ہے جسے میں لگام ڈال کر رکھوں۔ میری بیوی ہے، میرے بچوں کی ماں ہے۔ وہ مزید کچھ کہے آگے بڑھ گیا، اور پیچھے CCP حیرت زدگی کے عالم میں کھڑے رہ گئے۔ پاکستان۔ سورج کی کرنیں ایک دکان کے باہر لگے بٹس اینڈ بھٹیز کے بورڈ پر گر رہی تھی۔ دکان کے باہر شوکیس میں تہلیل کی ڈیبیوٹ ڈیزائن کلیکشن ڈمیوں کو پہنائی ہوئی تھی۔ اس نے کیلاشی اور پنجابی طرز کو ملا کر شلواریں، قمیضیں اور لہنگے ڈیزائن کیے تھے۔ اس نے اپنی کلیکشن کے ذریعے اپسرا اور کیلاش واسیوں کو خراج تحسین پیش کی تھی، اور اپنی لانچ کے روز اسے ایک بہترین انسان بنانے کا شکریہ ادا کیا تھا۔ کسے پرواہ تھی آج کہ ایک وہ بھی زمانہ تھا جب بٹس اینڈ بھٹیز کے ہیڈ پر زانی اور اغوا کار ہونے کا الزام لگا تھا۔ کسے پرواہ تھی آج کہ ایک وہ بھی زمانہ تھا جب بٹس اینڈ بھٹیز کی فیشن ڈیزائنر اور اس کے ہیڈ کی مینیجر تہلیل کشمیری کو ایک اغوا ہوئی ریپ وکٹم کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ لوگ ان کی شادی کے متعلق آج بھی سوال اٹھایا کرتے تھے، مگر تہلیل کہتی تھی، کامیابی آتی ہے تو کہتی ہے میں کامیابی ہوں، میں تمہیں عروج پر لے کر جاؤں گی، پروز کے ساتھ کونس کی صورت میں حاسدین کو بھی لے کر آؤں گی، لیکن تم انہیں کبھی اپنے اطمینان پر کنٹرول نہ کرنے دینا، تم انہیں اپنی نگاہ میں غیر اہم رکھنا، پھر میں تمہیں کامیابی کے ساتھ خود اعتمادی بھی دوں گی۔ رجب۔ تہلیل رجب کے ساتھ دکان کے کاؤنٹر پر کھڑی تھی۔ وہ اسے سمجھا رہی تھی، یہ ایک گلبند کی طرح لگا ہے، یہ گلبند کی طرح گلا ہے، اور یہاں فریل کے ساتھ الاسٹک لگے گی، یعنی چنٹی ڈالنی ہے، یہ فیشن میں ہے۔ دکان کا نقشہ بدل چکا تھا، اب اس کی توسیع کر لی گئی تھی۔ پوری دکان کپڑے سے بھری ہوئی تھی۔ ایک طرف ریڈی میڈ سوٹ لگائے ہوئے تھے، دوسری طرف تھان پڑے ہوئے تھے۔ تہلیل کی نانی کے تعاون سے اس کی ممانی کی فیکٹری اور رجب نے کولیبریشن کر لیا تھا۔ گزشتہ سالوں میں وہ دکان شہر کی معروف دکان بن چکی تھی۔ صلاح الدین صاحب کہتے تھے ان کے تینوں بیٹوں میں سے اس کے جدی پشتی پیشے کو چلانے والا رجب ہی ہوگا، اور وہ رجب ہی تھا۔ تہلیل لاہور رہا کرتی تھی۔ اس کی فیشن ڈیزائننگ کی ڈگری مکمل ہو چکی تھی۔ نیلوفر اور اس کی ماں رجب کی بڑھتی ہوئی ترقی سے خوش تھی، اور انہوں نے اس شادی کو قبول کر لیا تھا۔ جب اللہ معاف کر دیتا ہے تو بندے کو بھی خود کو معاف کر دینا چاہیے۔ وہ معاف کر دیتا ہے تبھی زندگی کی مہلت دیتا ہے۔ اللہ اور ملکہ کی شادی ہو گئی تھی۔ ملکہ کی اولادیت میں بیٹا تھا، لیکن اس کے پہلے شوہر میں سے نہیں، دوسرے شوہر میں سے۔ طلال نے اپنے کہے ہوئے کے مطابق پاکستان ایئر فورس جوائن کی تھی، اور ان دنوں سرگودھا میں تھا۔ ماضی کا اب کوئی تذکرہ نہیں تھا۔ زمانہ تیزی سے بدل رہا تھا، سوچ میں وسعت آ رہی تھی، اور اس بات کا گواہ ان کی دکان کے باہر لگا بٹس اینڈ بھٹیز کا بورڈ تھا۔ رجب، اس نے کہا۔ ہاں، وہ بتانے لگی، میں پیرس جانے کا پلان کر رہی ہوں۔ اچھا، اس نے سادگی سے کہا تھا۔ وہ میز کو تھامے آہستگی سے کہہ رہی تھی، ہاں، ایک کورس کرنا ہے، اور جب میں وہاں سے آؤں گی تو ہم ویسٹرن اور ایشین ڈیزائن کو ملا کر ایک نیا ڈیزائن بنائیں گے۔ وہ تھوڑا ہچکچائی۔ میں ہمارے لیے ہی جا رہی ہوں، مسکرا پڑا۔ مجھے پتا ہے، تمہیں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں۔ جواباً وہ بھی مسکرا پڑی۔ خیر سے جاؤ، میں تمہیں روکوں گا نہیں، بس تمہیں یاد کروں گا، اور میں تمہیں روک بھی نہیں سکتا کیونکہ یہ تمہارا کام ہے۔ وہ چہکی۔ ہاں، اس نے دھیرے دھیرے میز تھپتھپاتے ہوئے کہا، یہ میرا کام نہ ہوتا تو میں مرخ یا گلیشیئر ہوتی۔
میمو رکھیا گلیشیئر ہوتی آئس کریم بنانے والا، کبھی کبھی تھکنے لگتی ہوں، کبھی کبھی کامیابی بہت تھکا دیتی ہے اور بہت محنت کے بعد بھی اس کے کوئی آثار دکھائی نہیں دیتے۔ اس نے اس کی کلائی پر کیلاشی کڑے کو دیکھا۔ تحلیل نے جو کہا تھا اسے کر کے بھی دکھایا تھا۔ وہ اب ایک خود مختار لڑکی تھی، ملک میں اس کی ایک اپنی پہچان بن رہی تھی۔ وہ اس نے اپنے ساتھ ساتھ رجب کو بھی ایک کامیاب انسان بنایا تھا۔ ان دونوں کے ہاتھوں کی انگلیوں میں چترالی انگوٹھی تھی۔ وہ ایک ساتھ برا وقت دیکھ چکے تھے اور اب ایک ساتھ کامیابی کی پرواز پر سوار تھے۔ وہ اس سے کہنے لگا، بہادری اور پر امیدی بڑے بڑے ریگستانوں کو بھی میٹھے چشموں سے سیراب کر دیتی ہے۔ جب کامیابی کے کوئی آثار نہ بھی نظر آئے تب بھی تمہیں ان دونوں چیزوں کا دامن نہیں چھوڑنا۔ یہ سانسیں، یہ مشکل گھڑی، ہر گزرتا دن ایک کرشمہ ہے۔ یہ مت سوچو کہ اب تم سے مزید صبر نہیں ہوتا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ آزمائشیں کٹھن ہو جاتی ہے لیکن وہ ہم پر آسان ہو جاتی ہے۔ مسلسل کا صبر ہمیں ایک منجھا ہوا کھلاڑی بنا دیتا ہے اور یہ صبر ہے جو بڑے صبر سے ہمیں ایک بہتر انسان بنا دیتا ہے۔ دکان کا دروازہ کھلا۔ تحلیل نے شیشے سے سامنے دیکھا۔ آنکھوں پر شیڈز لگی ہوئی، گھنگھرالے بھورے بال کی جو پھولدار پرنٹ کی بھورے رنگ کی شلوار قمیص میں ملبوس اندر چلی آئی۔ رجب نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ اس نے آنکھوں پر سے چشمہ اتارا۔ ان دنوں کیجو کا لکھا ہوا ایک ڈرامہ اسکرین پر آ رہا تھا۔ جب اسے ڈائریکٹر اور پروڈیوسر اس کی تحریر کو ڈرامٹائز کے لیے اجازت لینے آئے تھے تو انہوں نے اسے ایک سائیڈ رول کی پیشکش کی جسے اس نے بخوبی ادا کیا تھا۔ بٹس اینڈ بھٹیز کو مشہور کرنے کے پیچھے کیجو کا بھی بہت بڑا ہاتھ تھا۔ وہ وہیں سے کپڑے سلوا کر پہنا کرتی تھی۔ اب اس کی بہت سی اداکاروں اور نامور شخصیات سے واقفیت تھی۔ اس کے شوہر اور اس کی اب کچھ بن جایا کرتی تھی۔ وہ ایک مثالی شادی تو نہیں تھی پر اب انہوں نے نبھا کر لیا تھا۔ وہ شیڈرز بیگ میں رکھتے ہوئے کہنے لگی، میرے کپڑے تیار ہو گئے؟ بولنے کا انداز تھوڑا بدل چکا تھا۔ رجب نے جھک کر شاپر اٹھایا۔ ہاں ہو گئے۔ اس نے شاپر اس کے سامنے رکھا۔ نجیب پہلوان، صلاح الدین صاحب اور بخت روا ہر قسم کی ذمہ داری سے پوری طرح ریٹائر ہو چکے تھے۔ اب وہ صرف ایک دوسرے کی طرف جایا کرتے، حقہ پیتے اور یہاں وہاں کی گفتگو کرتے۔ بخت روا کے کاروبار میں لگائے پیسوں کا انہیں کچھ منافع ہو گیا تھا اور اس سبب انہوں نے ہاجرہ کو خرچہ بھیجنے سے منع کر دیا تھا، مگر وہ پھر بھی ہر ماہ انہیں خرچہ بھیج دیا کرتی تھی۔ صلاح الدین صاحب نواسی اور نواسوں کو سنبھالتے تھے اور نجیب پہلوان پوتوں کو بڑھتے ہوئے دیکھ رہے تھے اور بخت روا دن گن رہے تھے کہ کب ان کے پرپوتے اور پرپوتی پاکستان آئیں گے۔ جہاں ہاجرہ کہتی تھی وہ تحلیل کی شادی پر آئے گی، پر پرماننٹ شفٹنگ کا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ عبدالتواب اور کوہ نور کی شادی ہو گئی تھی۔ بانو نسرین اور وہ لندن چلے گئے تھے۔ کوہ نور رخصتی کے بعد بٹ ہاؤس میں رہتی تھی۔ ان دنوں وہ امتحان کی تیاری کر رہی تھی۔ الفت کو لوگوں نے طعن و تشنیع کا نشانہ بنانا چھوڑ دیا تھا، شاید انہوں نے اسے قبول کر لیا تھا۔ بٹ ہاؤس میں صلاح الدین صاحب اور بخت روا چارپائی پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ سعودیہ سے تصویر آئی ہے۔ صلاح الدین صاحب نے انہیں اپنے پوتے کی تصویر دکھا رہے تھے۔ یہ دیکھو عبدالہادی۔ بخت روا خوشگواری سے بولے، ماشاء اللہ، یہ تو طلال جیسا ہے۔ الفت باورچی خانے میں کام کرتے ہوئے گاہے بگاہے سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اب بخت روا نے انہیں اپنے بچوں کی لندن سے آئی ہوئی تصویریں دکھائی۔ یہ دیکھو، یہ بڑا سلسبیل ہے، یہ ہاجرہ جیسا ہے نا؟ صلاح الدین صاحب تصویر کو دیکھنے لگے۔ یہ درمیان میں فاطمہ ہے۔ 3 بھائیوں نے اپنی بہن کو پکڑا ہوا تھا۔ اگلے مہینے اس کی پہلی سالگرہ ہے۔ دوسرا احمد۔ انہوں نے اسے بغور دیکھتے ہوئے کہا، یہ شاذ پر ملتا ہے۔ اب انہوں نے تیسرے پر انگلی رکھی، یہ عبداللہ۔ یہ دونوں چھوٹے شاذ ہیں۔ انہوں نے اتفاق کیا، ہاں، بڑا والا ماں پر ہے اور عادتیں بھی ماں پر ہی ہے۔ یہ کہتے انہیں کل لندن سے آئے فون پر بانو نسرین کی ان سے کی شکایتیں یاد آنے لگیں۔ باؤجی، ہاجرہ نے بچوں کو پورا انگریز بنا دیا ہے، ہر وقت انگریزی میں کچھ نہ کچھ بڑبڑاتے رہتے ہیں۔ شاذ بالکل بدل چکا ہے، ہاجرہ کو کچھ نہیں کہتا۔ ہاجرہ فاطمہ کو ٹھیک طرح دودھ نہیں پلاتی، بیچاری بچی 2 وقت فیڈر کا دودھ پیتی ہے۔ ہر روز تاخیر سے گھر آنے کا اس نے وتیرہ بنایا ہوا ہے۔ ہفتے کو اپنے عیسائی دوست کو گھر بلاتی ہے اور کبھی کبھار اس کے ساتھ تفریح کے لیے بھی جاتی ہے اور بعض دفعہ تو ہمیں بھی لے کر جاتی ہے۔ وہ ہمارے سامنے شراب پیتا ہے، اس لیے مجھے ڈر ہے یہ بچے خراب نہ ہو جائے۔
میں نے پرسوں شاہ سے شکایت کی کہ یہ وقت پر گھر نہیں آتی، تو ہمیشہ کی طرح اس نے کہا کہ آپ خادمہ رکھ لیں۔ اب آپ بتائیں میں کیوں رکھوں خادمہ؟ انہیں ایسا لگتا تھا کہ شاید بچوں کی ولادت کے بعد ہاجرہ کے پیر گھر لگ جائیں گے، پر ایسا کچھ نہیں ہوا تھا اور عبدالتواب کی پیشن گوئی سچی ثابت ہوئی تھی۔ مجھے یہ تھا بچے ہوں گے تو اسے لگام ڈل جائے گی، مگر 4 بچوں کے بعد تو اس کی باغیں مزید کھل گئی ہے۔ شاز پہلے پھر اسے کچھ کہہ دیتا تھا، اب تو بولتا ہی نہیں ہے کچھ۔ اور بچے، میں نے ایک روز کہا تینوں سے، ماں سے کہو جلدی گھر آ جائے۔ مجھے کہتے ہیں ممی ہمارے لیے کام کرتی ہے، ڈیڈی کی مدد کرتی ہے، ہم ممی کو کچھ نہیں بولیں گے۔ اور جو سلسبیل ہے ماں کے خلاف ایک بات نہیں سنتا۔ عمر دیکھے اور باتیں سنیں آپ ان کی۔ اگر وہ انہیں 10 منٹ کے لیے کال کرتی ہے تو 1 منٹ الیگ سلیگ کے بعد 9 منٹ جو گفتگو ہوتی وہ صرف ہاجرہ، شاز اور ان کے بچوں کی شکایتیں ہوتی تھی۔ صرف ایک عبدالتواب ہے جو میری سنتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے یہ بچے اسے کیا کہتے ہیں؟ انکل ٹیب۔ بتائے ذرا، اتنا پیارا نام ہے عبدالتواب، اتنا پیارا رشتے کا نام ہے، ماموں اور کہتے ہیں انکل ٹیب۔ میں نے کہا مجھے دادی کہو، اتنے میسنے ہیں، میرے سامنے مجھے دادی جان کہتے ہیں، بعد میں پھر گرینی۔ میں نے ان کو کچھ دنوں پہلے سمجھایا ماں کو امی یا اماں کہا کرو اور ڈیڈی کو ابو یا بابا، لیکن پھر ڈھیٹوں کی سوئی 2-4 بار امی اور بابا بول کر مصر کی ممی اور کنویں کے ڈڈو پر ہی اٹک گئی ہے۔ باؤ جی میں تو بڑی عاجز آ گئی ہوں، اب آپ ہی بتائیں میں کیا کروں؟ میرا ایک ہی بیٹا، وہ بھی بدل گیا، آگے سے پوتے نرے انگریز، پوتی نے بھی ویسے ہی ہو جانا ہے، اور بہو سے تو مجھے شروع سے کوئی امید نہیں تھی۔ ان کی روادات سن کر وہ ہر مرتبہ ایک ہی بات کہتے، صبر کرو۔ میں نے آج تک کسی کو صبر کر کے پچھتاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ جو شکایتیں انہیں بانو نسرین نے لگائی تھی وہ اب ہر ایک کو نہیں بتا سکتے تھے، اس انتظار میں تھے کہ اگلے سال تحلیل کی شادی پر ہاجرہ آئے گی تو وہ اسے اور شاز کو بیٹھ کر سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ بھابھی سلیمان ہاجرہ کے سابقہ کمرے میں گیا، وہ اب کوہ نور کا کمرہ تھا۔ بھلا آخر اس نے کوہ نور کو بھابھی کہنا شروع کر دیا تھا۔ وہ اندر پلنگ پہ بیٹھی پڑھتے ہوئے رکی۔ اس نے اس سے پوچھا، ہاں یہ ڈی ایس پی اے ایس پی کو سیلوٹ کرتا ہے یا اے ایس پی ڈی ایس پی کو؟ کیونکہ دونوں کا رینک تو ایک ہی ہے نا، لیکن عزت زیادہ کس کی ہے، فیڈرول والے کی کہ پولیس والے کی؟ وہ ہر روز اس سے پولیس کے رینک کے متعلق سوالات کر کے اسے پریشان کیا کرتا تھا۔ اس کے ایک کے پاس تعلیم، دوسرے کے پاس تجربہ۔ جابر و تحمل سے بولی، دونوں کی عزت ہے سلیمان۔ تبھی باہر سے الفت کی آواز آنے لگی، سلیمان مت تنگ کرو کوہ نور کو۔ اس نے پلکیں اٹھا کر سامنے دیکھا، سامنے دیوار کے وسط میں خوبرو عبدالتواب کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ وہ دلکشی سے پینٹ کوٹ میں ملبوس بیرسٹر عبدالتواب کی تصویر کو دیکھ رہی تھی۔ آج کسے پتا تھا کہ ایک وہ بھی زمانہ تھا جب بیرسٹر عبدالتواب کو گرجاگ کے لوگ بھتہ خور طابق بٹ کے نام سے جانتے تھے۔ وہ بدل چکا تھا، اب وہ غصہ نہیں کیا کرتا تھا اور اس کے کلام کرنے کے انداز میں شائستگی آ گئی تھی۔ وہ جب بھی اس سے بات کرتی تھی تو ذرا چونک جایا کرتی تھی۔ ہر بڑھتے دن کے ساتھ اس انسان میں تبدیلی آ رہی تھی۔ کوہ نور کا شاہکار نکھر رہا تھا اور مزید نکھر رہا تھا۔ اچھا اماں، اور وہ باہر جانے لگا۔ صلاح الدین صاحب گھر کے لیے نکل رہے تھے۔ باہر کی راہداری میں برفی کے ساتھ سیاہ روسی کتیا کھیل رہی تھی۔ اسے کہاں سے لے کر آ گئے ہو؟ الفت اس سے پوچھ رہی تھی۔ جواباً سلیمان کہنے لگا، اس کا نام لیلا ہے اور اسے میں لے کر نہیں آیا، 15,000 کی خریدی ہے۔ 15,000؟ الفت اس پر چیخ پڑی، کیا ضرورت تھی تمہیں اسے خریدنے کی؟ برفی کی دلہن ہے، زمانہ بڑا خراب ہے، اسی لیے لے آیا، اور برفی اگر فتنے پڑ جاتا تو؟ دیکھو ذرا، بخت روا ہنس پڑے۔ کوہ نور کمرے سے باہر نکل آئی۔ ہوا کیا ہے؟ الفت اس کے کان مروڑ رہی تھی اور سلیمان در سے کرا رہا تھا، اتنے پیسے کہاں سے آئے تمہارے پاس کہ تم اتنی مہنگی کتیا خرید کر لے آئے؟ تابے باؤ سے مانگے تھے۔ کوہ نور نے سینے سے بازو لپیٹ لیے۔ حد ہو گئی ہے۔ سلیمان نے آواز پر اسے دیکھا، کیسی حد؟ باؤ ہاجرہ باجو سے مانگتا تھا اور میں باؤ سے مانگ رہا ہوں۔ ریت چل رہی ہے، چلنے دو۔ الفت نے اس کے کان مزید زور سے کھینچے تو وہ چیخا، آہ ماں! اچھا بس کر دو، بس 2-3 سال کی بات ہے، پھر میں انگلستان چلا جاؤں گا اور دیکھنا تم مجھے رو رو کر یاد کیا کرو گی۔ کوہ نور نے اسے ہاتھ دکھایا تو چوڑیاں کھنکی، نہیں کرتے ہم تمہیں یاد۔ وہ ذرا چونکا، بس تم وہاں جا کر میرے شوہر کو بھیج دینا۔ سلیمان بچپن سے لڑکپن کے زمانے میں داخل ہو چکا تھا اور اس کی ان دنوں کی سرگرمیاں ٹھیک ویسی ہی تھی جیسے ایک 15 سے 16 سال کے بچے کی ہوا کرتی تھی۔
دیکھ لینا پرجائی، جب میں چلا جاؤں گا نا اور تمہیں کوئی باہر سے سامان لا کر دینے والا نہیں ہوگا تب تمہیں میری قدر ہوگی۔ الفت اس کا کان چھوڑ کر باورچی خانے کی جانب جانے لگی۔ کوہ نور کہنے لگی، نہیں سلیمان، مجھے تمہاری بالکل بھی یاد نہیں آئے گی، کیونکہ انشاءاللہ تعالیٰ میں تب تک CSS آفیسر بن چکی ہوں گی اور میری خدمت کے لیے یہاں بہت سے لوگ موجود ہوں گے۔ کچھ دیر گزری تو ملکہ اور کیجو بٹ ہاؤس میں داخل ہونے لگی۔ ارے تم لوگ آ گئی۔ الفت ملکہ اور کیجو کے ساتھ بیٹھک کی جانب جا رہی تھی۔ وہ ان کا ٹی ٹائم تھا۔ شام کے وقت وہ تینوں بیٹھ کر آرام کرتی اور دن بھر کی جمع کی خبر ایک دوسرے کو بتاتی۔ کیجو کا کہنا تھا جب سارا دن عورتیں گھر سنبھالتی ہے تو شام کو 1 گھنٹہ انہیں آرام کا حق ہے۔ ملکہ اپنے بچے صلاح الدین صاحب کے حوالے کر کے آئی تھی اور کیجو زہیب کے۔ الفت نے چائے رکھی اور ان کی گفتگو شروع ہو گئی۔ سلیمان خاموشی سے وہاں کھڑا بغور ان کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ جو نئی کرایہ دار آئی ہے پچھلی گلی میں، وہ عورت میری طرف آئی، ملکہ چائے پیتے بتا رہی تھی، مجھے کہتی ہے تم نے نائیوں کی بیٹی کی روٹی دیکھی تھی؟ میں نے تو فوراً سے کہا میرے سے کسی کے خلاف بات مت کرو، اگر تمہیں زیادہ شوق ہے نا کھانے کا تو کسی کی بیٹی کی شادی پر کھانے سے نقص نکالنے کی بجائے ریسٹورنٹ میں چلی جاؤ۔ صحیح کیا، کیجو نے تائید کی۔ اسے کہنا تھا میں غیبت کرنے والی عورت نہیں۔ سلیمان ہم کلامی کرنے لگا، جو کہتا ہے وہ غیبت نہیں کرتا، وہ بھی غیبت کرتا ہے۔ اسے اندر سے ملکہ کی آواز آئی، پھر مجھ سے پوچھتی ہے میری جیٹھانی نے مجھ پر تعویذ کروائے ہیں، میں اس سے ملوں کہ نہ ملوں؟ مجھے کیا پتا، میں کوئی عالم ہوں جس سے اس متعلق کچھ پتا ہو۔ اچھا چھوڑو، الفت نے بات بدلی، تمہارا نتیجہ کب آ رہا ہے؟ بس آنے والا ہے۔ اور وہ مسکرا کر پلٹ گیا۔ جو بھی تھا جیسا بھی تھا سب ٹھیک تھا اور وہ زندگی سے مطمئن تھا اور خوش تھا، کیونکہ اب وہ ایک نارمل زندگی جی رہے تھے۔ لندن کے ایک مشہور لا فرم کے دفتر میں زہرا کاغذات کو پلٹتے ہوئے ان کا جائزہ لے رہی تھی۔ 5 سال قبل کرسمس کی چھٹیوں پر مسز معینہ جب پاکستان گئی تھی تو انہیں زہرا ابراہم کے لیے پسند آ گئی تھی۔ اس کی شادی اور ویزے تک 1 سال وہ پاکستان میں رہی۔ جب آئی تو اللہ نے اسے بیٹی کی رحمت سے نوازا۔ اب اس کی بیٹی چلنے لگی تو مسز معینہ کے ساتھ دکان پر رہتی تھی۔ وہ زندگی میں آگے بڑھ گئی تھی۔ عبدالرفیق اس کی زندگی میں اسے یہی سکھانے آیا تھا کہ ہمیں زندگی میں آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ وہ اس کی بات مان کر آگے بڑھ گئی تھی۔ زندگی نے اس کے ایک طویل صبر کے بعد اسے بہت بہتر سے نوازا تھا۔ وہ لا فرم سے باہر نکلی۔ زندگی میں انسان کو کچھ بھی مل جائے پھر بھی اسے مزید کی خواہش رہتی ہے۔ میں اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں، پر آج بھی میری خواہشیں مجھے عالم رویا میں لے جاتی ہے۔ اس دنیا کی خواہشات سمندر کی طرح ہے، جتنا انہیں پیا جائے یہ اتنی پیاس بڑھاتی ہے۔ میری آج بھی ایک خواہش ہے کہ کاش میں ماضی میں جاؤں اور عبدالرفیق کو بچا لوں۔ میں اپنے شوہر سے محبت کرنے لگی ہوں۔ اس کے سامنے ابراہم کھڑا تھا اور مسکرا کر اسے دیکھتے اس کے ساتھ چلنے لگی۔ پر ایک سچ یہ بھی ہے کہ میں عبدالرفیق کو کبھی بھول بھی نہیں سکتی۔ ہم اس انسان کو کبھی نہیں بھلا سکتے جو ہمیں موو آن کرنا سکھاتا ہے۔ پہلے مجھے لگتا تھا شاز میرا گارڈین اینجل ہے، لیکن نہیں، وہ نہیں۔ عبدالرفیق میرا گارڈین اینجل تھا۔ وہ سر اٹھا کر ابراہم کے ساتھ چل رہی تھی۔ اس انسان سے اسے ہر خوشی ملی تھی۔ وہ اس انسان سے اپنا ہر غم بانٹ لیتی تھی سوائے عبدالرفیق کے غم کے۔ زندگی اس کے لیے بٹر سویٹ تھی اور زندگی سب کے لیے بٹر سویٹ ہی ہوتی ہے۔ پلے اسکول ایکٹیویٹی روم میں بچے میز پر خالی بے رنگ تصویر میں رنگ بھر رہے تھے۔ میز پر کریون پینسلز بکھری ہوئی تھی۔ دائیں جانب میز پر 3 بچے ایک ساتھ بیٹھے گھر کے خاکے میں رنگ بھر رہے تھے۔ وہ تینوں ایک ساتھ بیٹھا کرتے تھے۔ بانو نسرین کے سبجیکٹو تبصرے کو ایک طرف رکھ کر کشادہ ذہنی سے بات کی جاتی تو کہنا پڑتا وہ تینوں بہت مہذب اور شائستہ مزاج بچے تھے۔ ان بچوں نے کبھی آپس میں لڑائی نہیں کی تھی، کبھی والدین یا کسی بڑے کے سامنے منہ زوری نہیں دکھائی تھی، کبھی بازار میں کسی چیز کی خواہش پر لیٹ کر والدین کو شرمندہ نہیں کیا تھا۔ ان کے درمیان صرف بحث ہوا کرتی تھی، وہ بھی ادب کی حد تک۔ سربراہی کرسی پر بیٹھا سلسبیل کہنے لگا، مجھے لگتا ہے احمد اور عبداللہ کی پلکیں اٹھی، ہمیں ممی اور گرینی کی بحث کو نظر انداز کرنا چاہیے۔ شاز کہتا تھا اس کے بچے ورڈ کی 3 قسم کی طرح ہے۔ سلسبیل ایکسٹروورٹ تھا، جو محسوس کرتا بول دیتا اور سب سے اپنے حصے کا پیار لے لیتا۔ احمد نے اتفاق کیا، ہاں لیکن ممی اور گرینی دونوں کی غلطی برابر کی ہے۔ احمد ایمبیورٹ تھا اور شاز سے مشابہت رکھتا تھا۔ عبداللہ انٹروورٹ تھا اور مختصر سی بات کیا کرتا تھا۔ سلسبیل نے ماں کا دفاع کیا، گرینی کو ممی کے کام کے متعلق کچھ نہیں کہنا چاہیے، ممی ہمارے لیے کام کرتی ہے۔ جواباً عبداللہ نے کہا،
لیکن احمد رنگ بھرتے ہوئے رکا۔ مسٹر بلی کہتے ہیں ممی کے ساتھ کوئی پرابلم ہے، وہ انکل ٹیب کو بھی کبھی ڈانٹتی ہے اور کبھی پیار کرتی ہے، ممی اور انکل کی بھی نہیں بنتی کیا؟ سلسبیل کو یہ جان کر حیرت ہوئی تھی۔ عبداللہ نے انہیں دیکھا۔ یہ ایک عام سی بات ہے، بہن بھائی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ سلسبیل پر امید ہوتے پوچھنے لگا یو مین ٹو سے دے آر ون گڈ ٹرمز رائٹ؟ عبداللہ نے دھیرے سے سر ہلایا۔ وہ کہنے لگا ہماری بھی تو بہن فاطمہ ہے، لیکن فاطمہ ہماری چھوٹی بہن ہے اور 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہے، یہ ایک ڈیفرنٹ کیس ہے۔ ڈیڈی نے کہا ہے وہ ہماری لاڈو ہے، ممی غلط نہیں ہو سکتی، اگر ممی غلط ہوتی تو ڈیڈی بھی ان کو غلط کہتے۔ احمد نے کچھ سوچتے ہوئے لب کھولے۔ ڈیڈی ممی کو کبھی کچھ نہیں کہتے۔ سلسبیل کو برا لگا۔ اب تم ڈیڈی کو بھی غلط کہہ رہے ہو؟ اس نے سادگی سے جواب دیا، میں کسی کو غلط نہیں بول رہا، ہم سب کو اپنی رائے دینے کا حق ہے اور میری رائے کے مطابق ممی اور گرینی دونوں ہی غلط ہے۔ شاز کہتا تھا اس کے تینوں بیٹے بہت سمجھدار ہیں، لیکن احمد بہت صابر ہے، اس لیے بڑھاپے میں احمد کے ساتھ رہے گا۔ اس بات کا احساس اسے تب ہوا تھا جب ایک روز سلسبیل لندن آئی کی تعمیر کو دیکھتے ہوئے حاجہ سے پوچھ رہا تھا ممی یہ کب بنے گا؟ تب احمد نے اس سے کہا تھا اپنے وقت پر۔ لندن آئی کا افتتاح 1999 کے اختتام میں ہوا تھا۔ سلسبیل حاجرہ کا بیٹا تھا، اسی لیے وہ سلسبیل تھا اور عبداللہ کا جھکاؤ سب کی جانب برابر تھا۔ انہیں کلر کلاس کے بعد فیملی ٹری کے متعلق پڑھایا جا رہا تھا۔ تینوں نے اپنی کتاب کھولی ہوئی تھی۔ ان تینوں کی فیملی ٹری شاز نے تیار کی تھی۔ شاز کے مقابلے حاجہ زیادہ مصروف رہتی تھی، اس لیے وہی بچوں کو پڑھایا کرتا تھا۔ وہ اپنی فیملی ٹری کو دیکھ رہے تھے۔ سلسبیل نے اپنی فیملی ٹری کو دیکھا اور پھر وہ اور دوسرے بچوں کی فیملی ٹری کو دیکھنے لگا۔ چند لمحوں بعد وہ دونوں بھائیوں سے کہنے لگا کیا تم دونوں کو نہیں لگتا ہماری فیملی ٹری دوسروں کی فیملی ٹری سے زیادہ بڑی ہے؟ احمد نے غور کیا، ایسا ہی ہے۔ جواباً عبداللہ کچھ نہیں بولا۔ سلسبیل نے سلیمان اور تہلیل کی تصویریں دیکھی۔ میں نے کل ڈیڈی سے پوچھا انکل سولمون اور آنٹ تہلیل اس ٹری میں کیوں ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ بھی فیملی میں آتے ہیں۔ ویری اسٹرینج، دوسروں کی ممی اور ڈیڈی کے کزن تو نہیں آتے۔ احمد نے تہلیل کے چہرے پر غور کیا۔ بٹ آنٹ تہلیل لکس لائک ممی۔ عبداللہ نے اتفاق کیا، ہاں لگ رہی ہے۔ سلسبیل نے اپنی لفر اور الفت کی تصویر کی جانب غور کیا۔ اور سب سے زیادہ عجیب بات، ممی کے انکل کی 2 بیویاں ہیں، کیا ایسا ہوتا ہے؟ احمد نے کن آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اب ڈیڈی غلط تو نہیں بتائیں گے نا؟ سلسبیل سوچنے لگا، یہ بھی ہے۔ اب وہ نانی کی خالی جگہ پر دیکھ رہا تھا، یہاں نانی مونی کی پکچر ہونی چاہیے۔ عبداللہ آہستگی سے بولا، وہ ہماری اصل نانی نہیں ہے، پر وہ اصلی سے زیادہ ہی ہے۔ احمد نے دادا اور نانا کی جگہ کو بھی خالی دیکھا اور پھر پردادا کو دیکھا۔ ہمارا فیملی ٹری بہت ویئرڈ ہے، ہمارے دادا نانا نہیں ہے، پر ہمارے گرینڈ دادا ہے۔ چھٹی کے وقت انہیں بس سے اتارا جا رہا تھا، گھر کے باہر بانو نسرین کے سامنے کھڑی تھی۔ دادی کو دیکھتے باپ کے سمجھائے ہوئے کے مطابق وہ ان کی جانب چلے اور ایک ساتھ بولے السلام علیکم دادی جان۔ وہ مسکرا پڑی، وعلیکم السلام میرے بچوں۔ وہ ان کے ساتھ گھر میں داخل ہوئے تو سلسبیل نے پوچھا دادو آج اسنیکس میں کیا بنائیں گی؟ یہ سن کر وہ کہنے لگی آلو کے پکوڑے۔ سلسبیل نے ماں کی طرح ضبط سے لب دبا لیے۔ بانو نسرین چلنے لگی، اس نے احمد کے کان میں سرگوشی کی، آئی وانٹ مفنس۔ احمد نے اسے گھور کر دیکھا۔ سلسبیل نے خفگی سے سینے سے بازو لپیٹ لیے، مجھے ایسے مت دیکھو، میں گھر کا بڑا بیٹا ہوں۔ ان کے درمیان 1 منٹ کا فرق تھا اور احمد اور عبداللہ کے درمیان آدھے منٹ کا۔ احمد اس موضوع پر بحث کرنا چاہتا تھا، پر شاز نے اس سے کہا تھا سلسبیل تمہارا بڑا بھائی ہے، اور وہ ہر مرتبہ ہتھیار ڈال دیتا تھا۔ دوپہر کے کھانے کا وقت ہو رہا تھا۔ عبدالتواب گھر میں تھا۔ کھانے کے بعد اسے کام پر جانا تھا۔ کھانے کی میز پر اس نے کرسیوں کے اوپر رکھی 3 سیٹوں کی جانب بچوں کو دیکھا تو ہاتھ لہرا کر تینوں سے ملایا، ہیلو ٹرپلٹس۔ اپنی کرسی کھینچ کر وہ عبداللہ کے ساتھ بیٹھا۔ اس نے اس کا منہ چوما۔ پیار وہ تینوں سے ایک جتنا کرتا تھا، پر چونکہ عبداللہ کم بولا کرتا تھا اس لیے وہ اس کی توجہ میں زیادہ آتا تھا۔ اس نے اب سربراہی کرسی کے قریب رکھی بیبی سیٹ پر الماس آنکھوں والی شیر خوار بچی کو دیکھا اور اس کی تھوڑی کو گدگداتے ہوئے چھوا، ہائے بی بی، سلام کہتے ہیں۔ بانو نسرین اسے جھڑکا تو وہ جھیپ کر ہنس پڑا، سوری تائی جی۔ وہ مزید خفا ہوئی، اردو بولو۔ اس نے جھڑکے پڑنے پر بھانجوں کو دیکھا اور گلا کھنکارا، میں معذرت خواہ ہوں تائی جی۔ بانو نسرین نے کھانا لگایا، تبھی ٹک ٹک کی آواز گونجی۔ ہیل کی ٹک پر سلسبیل چہکا، ممی اس نے اس کو نہیں مارنا تھا شاز، وہ بھاگ رہا تھا، وہ دوسرے بندے کو مارنا چاہتا تھا، اسے نہیں مارنا تھا تو کسی اور کو تو مارنا تھا نا، قتل تو ہوا ہے اور اسی نیت سے ہوا ہے۔ نہیں شاز، وہ کلس کر بولی تھی۔ جواباً وہ کہنے لگا
اول تو تمہارا بولنا بنتا ہی نہیں ہے حاجرہ، یہ سب تمہارے نہیں سالیسٹر کے کام ہیں۔ حاجہ نے موڈ سے بھویں مٹکائی۔ عدالت میں بیرسٹر کا راج ہے نہ کہ سالیسٹر کا، اور میں سب سالیسٹر پر نہیں چھوڑ سکتی، شاز نے بڑے ضبط سے کہا۔ حاجہ کبھی بات مان بھی لیتے ہیں، میں جو تم سے سوال کر رہا ہوں نا، یہی سوال تمہارے آگے جج صاحب نے ڈالنے ہیں۔ اس نے لاپرواہی سے اسے ہاتھ دکھایا۔ تم میری فکر نہ کرو، مجھ پر آمد ہو جاتی ہے۔ اس نے گھر میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ کیپ کام، حاجہ بڑبڑا کر بولی۔ آئی کانٹ کیپ کام۔ اس نے راہداری میں آتے ہوئے اسے یاد کروایا۔ یو آر ان یور 30s۔ وہ دونوں اپنے بچوں کو دیکھتے اپنے چہرے کے تاثرات بدل کر نارمل ہونے لگے۔ عبدالتواب نے بانو کو دیکھا۔ انہوں نے تو کہا تھا یہ چائنا ٹاؤن جائیں گے، دوستوں کے ساتھ لنچ تھا۔ بانو نسرین کرسی پر بیٹھنے لگی۔ لڑے تو نہیں؟ ڈڈ دے فائٹ؟ یہ سنتے سلسبیل کا دل جیسے بند ہو گیا۔ عبدالتواب نے فوراً اس کا زرد پڑتا چہرہ دیکھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا عبدالتواب بولا، دے ڈونٹ فائٹ، دے آرگیو۔ عبدالتواب نے مسکرا کر اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ اینڈ اٹس اوکے ٹو آرگیو۔ یہ سنتے سلسبیل کچھ مطمئن ہوا۔ حاجہ فاطمہ کو اٹھائے ہوئے ان تینوں کو گھور کر دیکھ رہی تھی۔ وہ تینوں خاموشی سے اس کے سامنے کھڑے تھے۔ کھانا تو کھانے دیتی ظالمے۔ بانو نسرین اس پر چلا رہی تھی۔ گھر آتے ہی شروع ہو گئی ہے، آپ کو پتہ ہے ان تینوں نے کیا کیا ہے؟ وہ تینوں بھائی قطار میں کھڑے تھے۔ اس نے اب عبدالتواب کو دیکھا۔ اس نے پوچھا، کیا کیا ہے؟ کیوں بتاؤ؟ اس نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا۔ تم تو ان کی غلطیوں پر پردے ڈالتے ہو اور یہ کہتے ہو۔ اس نے خود کو سنسان سڑک پر عبدالتواب کی گن چھپاتے ہوئے دیکھا۔ وہ رجب کے سامنے اس کا دفاع کر رہی تھی۔ وہ کورٹ میں اسے بچانے کے لیے جراح کے ذریعے گرے وے نکال رہی تھی۔ اس نے پہلے سلسبیل کو دیکھا۔ تم نے ہمارے ہمسایوں سے بدتمیزی کی، ان کے بچے سے کہا تم ان کے ملک میں رہتے ہو، یہی کھاتے ہو، یہی پیتے ہو اور یہی ہگتے ہو، اور کیا تمہاری اتنی جرأت ہے کہ تم میرے ملک میں ہگ سکو؟ مجھے یقین نہیں آ رہا سلسبیل کہ یہ سب تم نے کہا ہے۔ اس کی گرج پر تینوں نے آنکھیں میچ لی۔ اسٹڈی کے دروازے سے شاز ٹیک لگا کر کھڑا باہر کے منظر کو دیکھ رہا تھا۔ ہاتھ میں اس کی کتاب کھول کر پکڑی ہوئی تھی۔ اس نے دھیرے سے پلکیں اٹھائی۔ ممی، پہلے اس باب نے شروع کیا۔ وہ کہہ رہا تھا، پی فار پورک اینڈ پی فار پاکستان۔ اس کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ بانو نسرین کو اس پر ترس آیا۔ میں صدقے میرا بچہ۔ ممی، اسے پتہ ہے ہم پوک کو ٹھیک نہیں سمجھتے، تو پھر اس نے مجھے پوک کیوں کہا؟ میں تو پیدائشی انگلستانی ہوں، لیکن میری فیملی تو… اس نے جذباتی ہو کر بانو نسرین کو دیکھا۔ تو پاکستانی ہے۔ اس نے میرے ملک کی توہین کیوں کی ممی؟ شاز نے کتاب بند کی۔ دس از ریسزم mommy, you told us that there is no discrimination race here in London. Then why did he bully me? اس نے الٹا ماں پر چڑھائی کر دی تھی۔ شاز یہ منظر دیکھ کر محفوظ ہوا۔ دفعہ میں اپنی ماں کا بھی ریکارڈ توڑے گا۔ اور ممی، میں نے کیا غلط کہا؟ حاجہ نے اسے آنکھیں دکھائی۔ عبدالتواب ذرا چونکا۔ نیچر کال کی بات کرنے میں کوئی… اس نے فوراً سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ حاجہ اس کے جواب پر جھنجھلاتے ہوئے دائیں بائیں دیکھنے لگی۔ ہا ہا۔ اس کی قہرآلود نگاہیں سلسبیل پر آئی۔ وہ عبدالتواب کی ٹانگوں سے چمٹا۔ پہلے تو مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے اسے یہ بات کہی کیسے؟ کیا سوچ کر کہی؟ وہ جھٹ سے بولا، میں نے نہیں سوچی، یہ بات تو کل دادی جان بول رہی تھی۔ حاجہ کوئی تاثر نہیں دے سکی۔ شاز نے دیوار سے ٹیک لگاتے ہوئے اف کر کے دیدے گھمائے۔ اماں، یہ آپ بچوں کو کیا سکھا رہی ہے؟ انہیں بانو سے اماں بننے میں 5 سال لگے تھے۔ یہ وہی بانو نسرین تھی جو ایک زمانے میں حاجہ سے کہتی تھی، تم میری نسل خراب کرو گی۔ اس نے اب درمیان والے احمد کو دیکھا۔ اور تم نے پڑوس میں انڈین ایونٹ پر جا کر ان کا کھانا کھایا؟ اس نے ہمت کرتے گلا کھنکارا اور وضاحت دینے لگا۔ ممی، وہ پبلک ایونٹ تھا، وہاں برطانوی بھی آئے تھے، اور اس میں کیا غلط ہے؟ عوامی پراپرٹی تو سب استعمال کر سکتے ہیں۔ ہاں۔ حاجہ کے ضبط کا پیمانہ لبریز تھا۔ شاز دھیرے دھیرے اسٹڈی کا دروازہ بند کرنے لگا۔ حاجہ غضب کے عالم میں ان پر چلائی، یہ بچے کیا ہے؟ میرے سامنے اتنی زبان کیسے چلا سکتے ہیں؟ ہم نے تو کبھی اپنے بڑوں کے سامنے یوں زبان درازی نہیں کی۔ یہ سنتے عبدالتواب کھاس پڑا۔ حاجہ لمحے بھر کے لیے رکی۔ تینوں لڑکوں نے اسے دیکھا۔ اس کی کھانسی پر فاطمہ بھی اسے دیکھنے لگی۔ بانو نسرین خاموشی سے تماش بین بن کر محفوظ ہوتے ہوئے اس منظر کو دیکھ رہی تھی۔ حاجہ نے اب عبدالتواب کو دیکھا۔ اور تم اپنے دوست جارج کا کھلونا گھر لے کر آ گئے ہو۔ شاز اب کھڑکی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ جواباً وہ بنا کسی ندامت کے بڑے اعتماد سے بولا، میں گھر نہیں لایا، اس نے مجھے دیا ہے۔ احمد نے اس کی حمایت کی۔ جی ممی، ایسا ہی ہے۔ سلسبیل نے گردن ہلائی۔ جی، میں بھی اس کا شاہد ہوں۔ حاجہ خفگی سے بولی، میں سنی سنائی باتوں پر یقین نہیں کرتی۔ عبداللہ پیچھے سے ہاتھ آگے لایا۔ حاجہ نے
पुतलियां सुकेड़ कर उसे देखा। अब्दुल तवाब का सर थोड़ा झुका। ये देखे, कागज पर स्क्रिबल लिखाई में लिखा हुआ था, यू कैन हैव माई टॉय जॉर्ज। हाजरा ने मैकेनिकी अंदाज में सर उठाया। अब्दुल तवाब तक मुस्कुराते हुए उसकी वकालत करने लगा। ही Hearsay is admissible in some circumstances. उसने एक गहरी सांस लेकर अपना गुस्सा कंट्रोल किया और उन तीनों को देखते हुए कहने लगी, आइंदा मुझे तुम तीनों की शिकायत ना मिले। वो तीनों पलटकर जाने लगे तो वो गरज कर बोली, और खबरदार अगर कोई कंप्यूटर पर बैठा। शाज अफसोस से धीरे धीरे सर हिला रहा था। बहुत ज्यादती है ये बच्चों के साथ। बानो नसीन गुस्से से बड़बड़ा रही थी, जालिम जालिम, नजर आ जाए कोई मुझे कंप्यूटर इस्तेमाल करते हुए। शाज ने उसकी दहाड़ पर आंखें मीच ली। हर वक्त ये बच्चे कंप्यूटर पर बैठे हुए होते हैं। 4 नंबर का चश्मा लगेगा। कहते हैं तफरी का तरीका है, भला ऐसे होती है तफरी? हमने नहीं की किया तफरी। हम नहीं ज़िंदगी से लुत्फ़ उठाते थे। इस सुपर मारियो गेम ने मेरी ज़िंदगी अजाब कर दी है। वो तीनों शाज और हाजरा के कमरे में दाखिल होने लगे तो वो हाकिमाना अंदाज में बोली, अपने कमरे में। बानो नसीन का दिल खून क्या आंसू रो रहा था। मेरे बच्चे, कोई नज़र ना आए मुझे डैडी के मोबाइल के पास। किसी ने डैडी के मोबाइल को हाथ भी लगाया तो तुम तीनों की गेम्स उठाकर घर से बाहर फेंक दूंगी। शाज ने एक नज़र उसे बच्चों को झिड़कते हुए देखा और फिर अब उसकी निगाह उसकी वेस्टर्न लिबास पर गई। उसने उसके बात करने के अंदाज पर गौर किया। वो डॉक्टर हाजरा असलम थी। उसने पीएचडी कर ली थी, मगर फिल वक्त वो उसे एक मशरकी माँ लग रही थी। इंसान खुद को कितना बदल ले, इख्तिताम में वो अपनी असल को ही लौटता है। वो 90s की मम्मी थी और वो 90s की मम्मी ही लग रही थी। वो मुस्कुराकर कुर्सी पर बैठने लगा। उसकी बीवी और माँ आज भी हर रोज़ लड़ा करती थी और वो आज भी बिना किसी की तरफदारी किए खामोश रहता था। वो अपने बच्चों को उर्दू ज़बान की कहानियाँ सुनाया करता था ताकि उनकी उर्दू ठीक रहे। सोफ़े की एक तरफ एक बाजू पर सलसबील बैठता, दूसरे पर अहमद, पीछे सर पर चढ़कर दीवार के सहारे अब्दुल्ला और गोद में फ़ातिमा। वो अब एक फैमिली मैन था और 90s के ज़माने का 4 बच्चों का बाप। बाहर उसकी माँ और बीवी लड़ रही थी, मैं ये घर चलाने के लिए अपनी हड्डियाँ रगड़ रही हूँ अम्मा। उसने गुलदान उठाकर फेंक दिया। टूटने की आवाज़ और बच्चे चौंके। अहमद फिक्रमंदी से बोला, मम्मी ब्रोक द वाज। जवाबन वो इत्मीनान से कहने लगा, इट्स बेटर टू ब्रेक थिंग्स देन टू ब्रेक हार्ट्स। अब वो हर हफ्ते बच्चों की तफरीह के लिए अवामी मकामात पर जाया करते थे। वो घर में प्रोफेशनल केसेस पर तबादला ख्याल नहीं किया करते थे और घर में अब सिर्फ फैमिली टाइम चलता था। महीने के इख्तिताम पर उनकी एक आखिरी फ़िक्र घर खर्च की होती थी। अब उनकी छोटी छोटी बातों पर बहस हुआ करती थी, लेकिन वो अपने माजी के संगीन मुबाहिसे को याद करके कनात कर लिया करते थे। हाजा खिड़की से बाहर लॉन में देखते हुए बच्चों से कह रही थी, बहन को देखो गिर जाएगी, उसने मुंह में कुछ डाला है। वो ज़ोर से बोल रही थी, अब्दुल तवाब फातिमा को देखना। वो उसके अकब पर खड़ा दोनों बाजू आगे बढ़ाकर उसे थामने लगा। उसने हाजरा के सर से सर लगाया। अलमास आंखें अपने बच्चों पर थी। ये नॉर्मल जिंदगी आलम रोया है। हाजरा जवाबन कुछ नहीं बोली। क्यों झिड़कती हो बच्चों को इतना? उसने कुन अखियों से उसे देखा और खुफियत से बोली, ताकि वो तुम जैसे ना बन जाए। उसने बड़े फ़ख्र से दीदे घुमा कर कहा, वो मुझ जैसे है। चिल पिल्स, और शुक्र है तुम्हारी तरह कोल्ड नहीं। मॉडर्न स्लैंग्स की इब्तदा हो रही थी। हाजा ने नासमझी का तासुर दिया, इनमें फ़र्क क्या है और महफूज हुआ इसलिए मैं मॉडर्निज्म और टेक्नोलॉजी का दिलदादा हूँ। चिल यानी ठंडे मिजाज का। हाजा ने मुँह का ज़ाविया बिगाड़ा। और कोल्ड क्या है? कोल्ड कूल भी तो वही है। शाज ने एक नज़र उसे देखा और मूड से बोला, सैवेज। हाँ। वो ज़रा चौंकी। उसने पीछे से उसके सर से लब लगाकर सामने बच्चों को खेलते हुए देखा। उसकी बेटी को उसके भाई धीरे धीरे गोल दायरे में घुमा रहे थे। वो तभी उनसे कहने लगा, बस बस ज़्यादा मत घुमाओ, चक्कर चढ़ जाएगी बहन को। हाजा ने निगाहें तिरछाई। वो हाथ बढ़ाकर पर्दे के ऊपर से कुछ निकाल रहा था। हाजा ने सामने से सिगरेट आगे की। ये ढूंढ रहे हो? ठिठक गया। शाज ने सब कुछ छोड़ दिया था, मगर उसके कहे हुए के मुताबिक वो चीज़ें उससे आज तक नहीं छोड़ी गई थी। एक तुम, हाजरा, और एक सिगरेट, ये काफ़ी पुरानी हैं। हाजरा ने मसनूई संजीदगी से सर हिलाते हुए कहा, वो कुछ सोचते हुए पूछने लगी, यानी ये जो पर्दे के पास से मैंने एक सिगरेट पकड़ी है, यहाँ बस यही थी? वो जान बख्शी की घर से बोला, हाँ बस यही थी। हाजा ने बंद मुट्ठी उसके सामने खोली। मुझे 3 मिली है। शाज उसके शानों पर से अपने हाथ पीछे खींचने लगा। बस यही है। हाजा ने उसके हाथ पर हाथ रखा। उसने उससे नज़रें चुराई। वो हुनूर उसकी आंखों में देख रही थी। शाज ये प्लान की हुई थी।
سچ اگلوانے کے لیے شاز مکمل طور پر پلٹ گیا۔ اماں کھانا لگائے، وہ اسے نظر انداز کرتے ہوئے کمرے سے نکلنے لگا اور حاجرہ بڑے ضبط سے وہاں کھڑی رہ گئی۔ فریش ہو کر وہ دونوں کھانے کی میز پر آئے۔ احمد بغور سامنے بیٹھے اپنے والدین کو دیکھ رہا تھا۔ سلسبیل یہ نہیں سوچتا تھا کہ اس کی ماں کچھ غلط کر سکتی ہے، لیکن احمد یہ سوچتا تھا۔ اپنی ماں کے خشک رویے پر اکثر شاز سے پوچھتا تھا، ممی تھوڑی کولڈ ہے، کبھی کبھی انہیں کچھ اچھا نہیں لگتا، اور ان سے جب پوچھا جائے کہ انہیں کچھ چاہیے تو وہ کہتی ہے انہیں کچھ نہیں چاہیے۔ ایسا کیوں؟ جواباً وہ کہتا، وہ لوگ جو کچھ نہیں چاہتے وہ محبت چاہتے ہیں، جب امی ایسے کرے تو انہیں محبت دیا کرو۔ بانو نسرین نے شاز کی پلیٹ اس کے سامنے رکھی۔ اس نے ہمیشہ کی طرح وہ پلیٹ حاجرہ کے سامنے رکھی۔ آپس میں انہوں نے کوئی بات نہیں کی۔ تینوں بچے انہیں دیکھ رہے تھے۔ شاز فاطمہ کی جانب متوجہ ہوا اور باپ کی اسی توجہ کی منتظر دھیرے دھیرے ہاتھ اٹھانے لگی۔ جس دن اس نے پہلی مرتبہ فاطمہ کو اپنے حصار میں لیا تھا، اس نے اسلم کے حق میں بہت دعائیں کی تھی۔ وہ کہتا تھا وہ کبھی یہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اسے اسلم کے ذریعے اتنی خیر مل سکتی ہے۔ فاطمہ اسے بڑی چاہت کے بعد ملی تھی۔ وہ 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی اور شاز کی محبوب اولاد تھی۔ اس نے اسے اٹھا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ سر دائیں بائیں موڑتی تو شاز کا ہاتھ گھومتا۔ حاجرہ اس سے کہنے لگی، لاؤ شاز مجھے دو اسے، تم شروع کرو۔ اسے کن اکھیوں سے دیکھتی حاجرہ کی پلکیں جنبش کر رہی تھی۔ شاز نے اس کے گلاس میں پانی اڈیلا۔ حاجرہ نے اب اس کی جانب غور کیا۔ وہ سگریٹ پکڑے جانے پر کوئی پہلی مرتبہ اس سے خفا نہیں ہوئی تھی۔ ایک وعدہ تھا جو شاز کر کے بار بار توڑتا تھا اور اسے یہ برا لگا کرتا تھا، بہت برا لگا کرتا تھا۔ بانو نسرین نے بچوں کی ٹوڈلر پلیٹس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، چلو۔ عبدالتواب نے مسکرا کر انہیں دیکھا اور چمچ اٹھائی۔ حاجرہ نے گلاس گرفت میں لیا۔ تھینک یو۔ شاز نے اب تینوں کو دیکھتے دادی کی جانب اشارہ کیا۔ وہ تینوں ایک ساتھ بولے، بسم اللہ۔ بانو نسرین مسکرا پڑی۔ حاجرہ نے چمچ اٹھاتے شاز کو دیکھا اور مسکراہٹ دبا لی۔ اب وہ تینوں چمچ اٹھاتے مشکور انداز میں ایک ساتھ بولے، کھانے کے لیے شکریہ دادی جان۔ خوشی کے سبب بانو نسرین کے گال سرخ ہو گئے۔ اچھا اچھا، بس اب دھیان سے کھانا کھاؤ۔ سلسبیل ایک نوالا لیتے بولا، پانی۔ عبدالتواب نے کہا، ابھی نہیں ملے گا۔ کھانا کھاتے وہ ہر روز پانی گراتا تھا۔ حاجرہ خاموشی سے کھا رہی تھی۔ شاز نے بچوں سے پوچھا، اچھا آج پھر آپ تینوں نے اسکول میں کیا پڑھا؟ فیملی ٹری، وہ ایک ساتھ بولے تھے۔ حاجرہ کی پلکیں اٹھی۔ سلسبیل اب ان کی نمائندگی کرنے لگا، اور ہم نے ایک چیز پر غور کیا۔ شاز نے حاجرہ کو کوہنی ماری۔ اچھا؟ وہ مسکرا کر پوچھنے لگی، کیا غور کیا؟ یہ کہ ہماری فیملی ضرورت سے زیادہ بڑی ہے۔ سلسبیل کی بات پر بانو کو گلے میں پھندا لگا۔ عبدالتواب نے بانو نسرین کو دیکھا۔ یہ منظر پاکستان کی یاد آوری تھا۔ اسے وقت روا کھانستے ہوئے دکھائی دیے۔ وہ حاجرہ کا بیٹا تھا، وہ 100% حاجرہ کا بیٹا تھا۔ شاز نے اپنا پانی کا گلاس ان کی جانب بڑھایا۔ اماں پانی پیے۔ بانو نسرین نے سرخ آنکھوں سے سلسبیل کو دیکھتے پانی کا گھونٹ لیا اور پھر غصے سے کہنے لگی، پورا اپنی ماں پر گیا ہے، کینچی کی طرح زبان چلتی ہے اس کی۔ یہ سنتے حاجرہ کے کان سرخ ہو گئے۔ عبدالتواب کھاتے ہوئے رک گیا۔ شاز ساکت رہا۔ احمد نے سادگی سے بھائی کا دفاع کیا، دادی جان قانون کہتا ہے سب کو اپنی رائے دینے کا حق ہے۔ بانو نسرین نے میز بجائی، سن لو سب۔ وہ حاجرہ، شاز اور عبدالتواب کو نظریں گھما کر دیکھ رہی تھی۔ 3 قانون والے کم نہیں تھے، جو یہ چوتھا بھی وکالت کرنے لگ گیا ہے۔ عبداللہ خاموشی سے سب کو دیکھ رہا تھا۔ یہ انجام ہوا ہے یہاں رہنے کا، بچے خاندان سے کٹ رہے ہیں، ہماری تہذیب کٹ رہے ہیں۔ یہ سنتے عبدالتواب کا سر اٹھا، دادی جان ہم پورے ہیں، کٹے تو نہیں۔ حاجرہ کی ہنسی چھوٹ گئی۔ شاز نے اسے کوہنی ماری۔ بانو نسرین کا چہرہ غصے سے مزید سرخ ہو گیا۔ عبدالتواب نے ہنسی دبا کر اپنا چہرہ پلیٹ کی جانب کر لیا۔ بانو عبداللہ کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی، بیٹا تم رہ گئے تھے، تم نے بھی دکھا دیا تمہاری ماں کون ہے۔ حاجرہ کے ہنسنے کے سبب گال گلابی ہو گئے۔ کی آواز سے وہ سر جھٹک کر ہنس رہی تھی۔ بانو نسرین نے اسے قہرآلود نظروں سے دیکھا اور زیر لب بڑبڑائی، بے غیرت، بہت ہی بے غیرت۔ شاز نے گلا کھنکارا اور صاف چمچ سے گلاس کو بجایا۔ اچھا بس اب سب خاموشی سے کھانا کھائیں گے، اور اگلے لمحے میز پر خاموشی چھا گئی۔ حاجرہ کی ہنسی مسکراہٹ بن گئی۔ شاز نے اسے دیکھا اور پھر بے مقصد دیکھا۔ میں اس عورت سے روٹھ نہیں سکتا، اس پر چلا نہیں سکتا، اس سے لڑ نہیں سکتا۔ میری زندگی ایک ویران جنگل تھی۔ اسے گولیوں کی بازگشت سنائی دی، اسے اپنی نقلی پہچان کے چہرے دکھائی دیے۔ وہ سردار کے ماتحت زچ ہو رہا تھا، چیتا، ارشد، اس کی نگاہیں اٹھی۔ پر جب یہ عورت میری زندگی میں آئی تو اس نے اسے عالم رویا بنا دیا۔ اس نے عدالت میں خود کو دلائل دیتے ہوئے دیکھا۔ وہ قانونی طور طریقے سے لوگوں کے معاملات نمٹا رہا تھا۔ وہ بحرین اور اٹلی کی اسمگلنگ روک رہا تھا۔ اس کے 4 بچے اس کے سامنے تھے۔ ساری دنیا میں سے اس نے مجھے چنا، میرے لیے ہجرت کی، مجھے سلسبیل، احمد، عبداللہ اور فاطمہ دیے۔ میں
عورت کا دل نہیں توڑ سکتا، میں نے جو کھویا وہ لوٹ کر نہیں آ سکتا، زندگی پوری طرح عالم رویا نہیں بن سکتی۔ اس کی نگاہیں حاجرہ پر آئی، حاجرہ نے اسے دیکھا اور پلیٹ کی جانب اشارہ کیا۔ اس نے مسکرا کر پلیٹ کو دیکھا۔ مگر اس عام سی زندگی میں محبت عالم رویا ہے، خاص نہ بنے، عام بنے، شاذ نہ بنے، غیر شاذ بنے، کیونکہ غیر شاذ ہونے میں ہی عالم رویا ہے۔ تذکرہ اولین میں لکھی ہوئی ایک کہانی ہے، سنہرے دور میں قلم بند غازیوں کی جانفشانی ہے، یہ لاسانی شجاعت کی سلطانی ہے، یہ آواز حق برخلاف ستم رانی ہے، یہ سورماؤں کے لیے یاد دہانی ہے، یہ مجاہدوں کی قربانی ہے، یہ جہادیوں کی کامرانی ہے، یہ تائبوں کی پشیمانی ہے، یہ عالم حقیقت کی پری کہانی ہے، گلے محبت کی نشانی ہے، ایک راجہ ہے، ایک رانی ہے، یہ عالم رویا کی مہربانی ہے۔ ختم شد۔ تو یہ کہانی یہی ختم ہوتی ہے۔ اب تک کی میرے چینل کی سب سے بڑی کہانی اور سب سے خوبصورت بھی ہے یہ کہانی، بہت پیارے الفاظ، بہت ہی اچھی باتیں، بہت ساری نالجبل باتیں اس کہانی نے ہمیں سکھائی، بہت کچھ اس سے سیکھنے کو ملا، بہت سارے قانون کے لاء پتہ چلے، بہت ساری پرانی باتیں پتہ چلی جو ہم نے نہ کبھی سنی نہ کبھی اسے جاننے کی ہم نے خود کوشش کی، بٹ اس کہانی نے بہت کچھ سکھایا۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب کو بھی یہ کہانی ضرور پسند آئی ہوگی، مجھے تو ضرور پسند آئی ہے، اور آپ سب کو کیسی لگی ضرور بتائیے گا۔ اور رائٹر تحریم ارشد کا بہت شکریہ کہ انہوں نے مجھے اس کہانی کو پڑھنے کی اجازت دی، اور جس نے مجھ سے ریکویسٹ کی تھی ان کا بھی شکریہ کہ انہوں نے مجھ سے اس کہانی کی ریکویسٹ کی کہ میں اس کہانی کے متعلق بہت کچھ جان سکی، بہت کچھ سمجھ سکی۔ اور آپ لوگوں کو اس کہانی نے کیا سکھایا، کیا سمجھایا، یہ کہانی آپ لوگوں کو کیسی لگی، کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا۔ بہت پیارا ناول تھا، بہت پیارا اختتام تھا، شاذ اور حاجرہ کی کہانی شاید ہی کوئی بھول پائے، میں تو کبھی نہیں بھول سکتی۔ تو پلیز اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اپنے کانٹیکٹس میں اس ناول کو شیئر ضرور کریں، کیونکہ یہ رائٹر کا حق ہے۔ تو ملتے ہیں اگلے ایک نئے ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔